बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी अंसारी। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुस सलात के हवाले से एपिसोड नंबर 7 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज के इस एपिसोड में हम किताबुस सलात यानी नमाज के हवाले से इसमें जो भी मसाइल दरपेश आते हैं उससे मुतालिक मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी अहादीस शामिल हैं वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके मुतालिक अहकामात बयान किए हैं। जबकि इससे पिछली एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 6 में हमने जो इतने भी टॉपिक डिस्कस किए थे और उनमें जो भी अहादीस आपको पढ़कर सुनाई थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको क्लियर हो गया होगा और आप इस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो या एपिसोड आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए बग़ैर देर किए हुए हम आज के अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि इससे पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 6 में हमने जो है टोटल 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें जो भी अहादीस थी वो आपको पढ़कर सुनाई थी। तो आज के इस एपिसोड नंबर 7 में हम जो है मज़ीद टॉपिक नंबर 35 से लेकर टॉपिक नंबर 41 तक यानी कि टोटल 7 मज़ीद टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है हदीस नंबर 410 से लेकर 420 तक की अहादीस वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें क्या अहकामात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आप जान सकेंगे। तो चलिए बग़ैर देर किए हुए आप हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 35, जिसका उन्वान है कि नमाज में अपने दाएं तरफ ना थूकना चाहिए। इसमें कुल 3 अहादीस है। हदीस नंबर 410, 411 और 412। आइए वो क्या है, चलिए हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 410 और 411 में इरशाद है कि हमसे याह्या बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने अकील बिन खालिद के वास्ते से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से उसे खुरच डाला और फरमाया, अगर तुम में से किसी को थूकना हो तो अपने चेहरे के सामने या दाएं तरफ ना थूका करो, अलबत्ता अपने बाएं तरफ या अपने बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 412 में इरशाद है कि हमसे हिफ्स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे कीतादा ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने सामने या अपनी दाएं तरफ ना थूका करो, अलबत्ता बाएं तरफ या बाएं कदम के नीचे थूक सकते हो। टॉपिक नंबर 36, जिसका उन्वान है कि बाएं तरफ या बाएं पाँव के नीचे थूकने के बयान में। इसमें कुल 2 अहादीस हैं। हदीस नंबर 413 और 414। सही बुखारी की हदीस नंबर 413 में इरशाद है कि हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया,
انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 414 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے ابو سعید خدری کے واسطے سے اسی طرح یہ حدیث سنی۔ ٹاپک نمبر 37، جس کا عنوان ہے مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 415، تو آئیے اس میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 415 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ ٹاپک نمبر 38، جس کا عنوان ہے کہ مسجد میں بلغم کو مٹی کے اندر چھپا دینا ضروری ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 416، تو آئیے اس میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 416 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے معمر بن راشد سے، انہوں نے حمام بن منبع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس کی طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔ ٹاپک نمبر 39، جس کا عنوان ہے کہ جب تھوک کا غلبہ ہو تو نمازی اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 417، آئیے وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 417 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بن معاویہ نے، کہا ہم سے حمید نے انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے کھرچ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرے۔ ٹاپک نمبر 40، جس کا عنوان ہے کہ امام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کا بیان۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 418 اور 419۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 418 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے ارد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 419 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلی بن سلیمان نے ہلال بن علی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ ٹاپک نمبر 41، جس کا عنوان ہے کہ کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد فلاں خاندان والوں کی ہے؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کہنا کہ یہ مسجد فلاں قبیلے یا فلاں شخص کی ہے مکروہ جانتے تھے، کیونکہ مساجد سب اللہ کی ہیں۔ امام بخاری نے یہ باب اسی غرض سے باندھا ہے کہ ایسا کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے مسجد اور اس کی تعمیر کرنے والوں کی شناخت مقصود ہوتی ہے، ورنہ تمام مساجد سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اسلامی فرقے میں جو اپنے اپنے ناموں سے مساجد کو موسوم کرتے ہیں، اس میں دیگر مسالک کے لوگ خصوصاً اہل حدیث کا داخلہ ممنوع رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ان کی مسجد میں چلا جائے تو مسجد کو غسل دے کر اپنے تیں پاک صاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ طرز عمل تفریق بین المسلمین کا کھلا مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 420۔ تو آئیے کیا ہے، چلیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 420 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد سنیت الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ایپیسوڈ میں نے جو بھی ٹاپک ڈسکس کیے ہیں یا جو بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا
جلد از جلد اس کو رپلائی بھی کریں، اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں تو آپ فالو کر سکتے ہیں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ ٹھیک کل رات 8 بجے اس کو پبلش کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پر سن کر آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر آپ ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، وہاں پہ آپ مزید احادیث کو آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریہ کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی فالو کر سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب کرتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔